अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। इमरान खान को बनी गाला में शिफ्ट करने की बातें एट द मोमेंट टॉक ऑफ द टाउन है। गवर्नमेंट के दो मिनिस्टर्स ने ऑफर किया है, एक तलाल चौधरी हैं, तारिक फजल हैं। इन्होंने कहा है पीटीआई को कि आप हमें रिटन एप्लीकेशन दें कि बनी गाला इमरान खान की जो रेजिडेंस है इसको सब जेल करार दिया जाए और अडियाला जेल से इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाए बनी गाला। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी हिंट दिया है कि ये आपकी एप्लीकेशन शायद उस वक़्त मंजूर होगी जब आप इस चीज़ की कमिटमेंट देंगे कि खान साहब जो हैं वो तालाबंदी करेंगे अपनी ज़बान की। कोई स्टेटमेंट नहीं होगा पॉलिटिकल, और ना ही उनका जो एक्स अकाउंट है मोर लेस वो भी बंद होगा। क्या पीटीआई ये दो बड़ी कंडीशन जो हैं, बल्कि मेन एक ही कंडीशन है कि इमरान खान साहब की तालाबंदी, कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, इस गवर्नमेंट को चलने देंगे, आराम से ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करे। पहले तो बात चलती थी कि 3 साल तक इस गवर्नमेंट को खान साहब कुछ ना कहें, खामोशी से जेल में बैठे रहें, तो उसके बाद 3 साल के बाद इलेक्शन आपको दे देंगे। ये भी एक वन ऑफ द प्रपोजल्स थी माजी की, लेकिन अब आज की डेट में फ्रेश यही है कि बनी गाला को जो है वो सब जेल करार दे दिया जा सकता है अगर आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करें। खान साहब इस पे एग्री करेंगे, नहीं करेंगे, दिस इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। और इसके साथ अफ़गानिस्तान का मसला जो है वो मज़ीद गंभीर होता जा रहा है। अफ़गानिस्तान ने आज अनाउंस किया है कि वो कन्नड़ के मुकाम के ऊपर डैम बनाएगा जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा खैबर पख्तूनख्वा के पानी को और समहाउ पंजाब के पानी को भी। ये किसका ब्रेन चाइल्ड है? बज़ाहिर तो इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, सामने लिखा है, हम पढ़ सकते हैं। ये इंडिया का ब्रेन चाइल्ड लग रहा है। इंडिया ने लगता है कि अफ़गानिस्तान को ये मत दी है कि पाकिस्तान को तुम किसी तरह भी बीट नहीं कर सकते लड़के, तो इस तरह से टीज़ करो। तो ये एक बड़ा टीज़र फेंका है अफ़गानिस्तान ने। और एट द मोमेंट आज ही हमारी टॉक्स हो रही हैं पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ इस्तांबुल में। दूसरा राउंड है, पहला राउंड दोहा में हुआ और वहाँ पे इस चीज़ पे एग्री किया अफ़गानिस्तान कि मैं अपनी सॉइल जो है, अपनी मिट्टी, वो अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने दूंगा टेररिस्ट के हाथों, जो कि वहाँ इसको यूज़ करें और पाकिस्तान में आके अटैक करें। एक वीक में हमने देख लिया जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की एक स्मॉल टाइम आप कह लें आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हुआ, स्मॉल टाइम जंग हुई, उसके बाद एक वीक बिल्कुल सीज़ फायर है, कोई वायलेशन नहीं हुई। दूसरे राउंड में इन्हीं चीज़ों का जायज़ा लेना था इस्तांबुल में बैठ के। और ये भी समझ नहीं आती कि हम एक कंट्री पहला राउंड दोहा में किया, दूसरा इस्तांबुल में, सैर सपाटे क्यों कर रहे हैं? किसी एक जगह टिक के बैठ के सारी चीज़ें आयरन आउट, सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर पाते? आगे चल के हम बात करेंगे कि इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम, इनकी तरफ से था कि पाकिस्तान आ रहे हैं और आके जो फ्री इमरान खान मूवमेंट है इसको लीड करेंगे। क्या हुआ? किसने इनको लास्ट मोमेंट पे स्टॉप किया? और ये अभी ये मैटर बिल्कुल हशप हो गया, पता ही नहीं है कि कहाँ गया। इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट थी कि गवर्नमेंट इनको वीज़ा नहीं इशू करेगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और अगर आते साथ इनको अरेस्ट कर लेगी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या स्कीम ऑफ थिंग्स अप्लाई हुई और दोनों बेटे खान साहब के दे डिसाइडेड अगेंस्ट कमिंग टू पाकिस्तान। इन तमाम इश्यूज़ को हमारे साथ ट्रैक करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट राइटर शहरबानो खान। वेलकम टू द प्रोग्राम शहरबानो साहब। जी, खान साहब बनी गाला जो हैं वो उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, आपको कुछ ऐसा लग रहा है? मतलब दो मिनिस्टर्स हैं, तलाल चौधरी और तारिक फजल चौधरी, दोनों ने ऑफर किया कि आप लिख के हमें दें पीटीआई वाले और रिक्वेस्ट दें कि हम खान साहब को बनी गाला में शिफ्ट कर दिया जाए और उसको सब जेल करार दिया जाए। उसके बाद जो साथ में टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, अगर वो ये एग्री करते हैं तो जेल के दरवाजे ओपन हैं खान साहब के लिए, दूसरी सब जेल के लिए। क्या लग रहा है आपको? कुछ इसमें वजन है या ये भी एक पॉलिटिकल किस्म का एक काइंड ऑफ ऑफर है फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स? तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या उन्होंने रखी हैं कि उनको तालाबंदी, खान साहब की तालाबंदी। खान साहब जो है वो आए दिन जो इतने बड़े स्टेटमेंट दागते हैं थ्रू हिज ट्विटर अकाउंट, मीन एक्स के ऊपर, वो आप बंद करेंगे, एक्स को भी बंद करेंगे, जाहिर है खान साहब की आवाज़ भी बंद हो जाएगी।
دیکھیں بات تو یہ ہے کہ اڈیالہ سے بنی گالا جانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ بنی گالا ویسا ہی پرانا ان کا پولیٹیکل ہب بن جائے گا. جیل تو جیل ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر شاید کچھ کمرے کے حالات بہتر ہوں جو کہ اڈیالہ میں نہیں ہے کہ 22 گھنٹے جو بجلی چلی جاتی ہے, اور دیگر ڈیتھ سیل میں بھی موو کر دیا جاتا ہے. جی قید تنہائی ہے, بالکل ایسی بات ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن جو وہ تو انہوں نے 2 سال میں پروف کر لیا ہے کہ ان کو چاہے بنی گالا شفٹ کر دیں یا آپ ان کو سرینا کے کسی کمرے میں شفٹ کر دیں, ان کو نہیں فرق پڑتا, یہ تو بات ہے. اور اس میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کی بہت زیادہ جو سیاسی جو ان کا انٹلیکٹ ہے یا سیاسی شعور ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے, تو اس لیے میں یہ کہوں کہ یہ ان کے ایک ایڈوانٹیج ہے. عمران خان صاحب کی پرسنالٹی اس قسم کی ہے جو کہ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے, ان کی اس طرح کی ہے کہ آپ اگر ان کو جتنا دبائیں گے وہ دبیں گے تو نہیں, وہ اتنا اکڑ جائیں گے. تو عمران خان صاحب کا اڈیالہ سے بنی گالا جانا میرا نہیں خیال ایسا ہوگا, وہ اس بات کے اوپر رضامند نہیں ہوں گے. اور اس کی نمبر 2 میں دوبارہ سے یہ کلیئر کر دوں, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کسی سیاسی شعور کی وجہ سے وہ وہاں پہ نہیں جانا چاہیں گے, کیونکہ اب اس کی میں وضاحت بھی کرتی جاؤں کہ میں یہ کیوں بات کر رہی ہوں. کیونکہ سیاسی شعور کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل ایک حقیقت پسندانہ طریقے سے ہوتا ہے, اور جو تاریخ ہے وہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سیاسی شعور کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو اسٹیٹس کھو ہے, جو منجمد ہے آپ کا اس وقت پورے کا پورا نظام, آپ نے اس کے اندر کس طریقے سے آپ نے اس کو توڑنا ہے, کس طریقے سے آپ نے اس کے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے. تبدیلی لانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں, لوگ عمران خان زندہ باد کریں, یہ تبدیلی نہیں ہوتی, یہ صرف ایکٹیویٹی ہے. رائٹ, دیکھیں انقلاب کی سوچ تو تھی, مئی 9 بھی ہو گیا اسی چکر میں, اور باقی اس کے بعد نومبر 26 بھی ہوا, لوگ سڑکوں پہ تو آئے, لیکن کیا خالی سڑکوں کے آنے کے بعد فیلئر ہو گیا؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا نہیں ہے, نہ عمران خان صاحب کی طرف سے نہ ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی اپنے آپ کو کائنڈ آف ری گروپ کرتے, ری اسٹریٹجائز کرتے, جس سے اس گورنمنٹ کو ٹف ٹائم ملتا, اوور آل اس سارے سسٹم کو ٹف ٹائم ملتا. ایسا لگتا ہے کہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ بہت پور ہے. اس کے بعد اس اسٹریٹجی کی وجہ سے جو پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ آج کی ہے, چاہے سینٹر میں ہے چاہے پنجاب میں ہے, وہ بہت اسٹرانگ ایمرج ہوئی ہے. ذوالقرنین آپ نے بالکل یہ بات ٹھیک کی ہے. پہلے ہم یہ پی ٹی آئی کی, آپ نے ان کے نام لیے, ان کی 2 جو بیٹے ہیں, معذرت کے ساتھ آپ, ہاں سلمان قاسم پہ بعد میں آؤں گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, صحیح ہے, وہ بالکل پورا اس پہ ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں کیا ہوا ایکچولی. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاسی پارٹی اتنی پاورفل نہیں ہے یا اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, یا میں تو کہوں گی اسٹرانگ ہے ہی نہیں, یا عقل مند نہیں ہے. ان کے نے سیاسی شعور اگر ہے بھی تو وہ سیاسی شعور کو نہ وہ پنکھنے دیتے ہیں نہ وہ ابھرنے دیتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر وہ ایک اسٹریٹ جیکٹ کے اندر ہیں, ان کے ارد گرد ایک اس قسم کا آپ سمجھ لیں کنسٹرینڈ اینڈ آرکسٹریٹڈ انوائرمنٹ ہے, جس کے اندر ان کو موو کرنا پڑتا ہے اور منور کرنا پڑتا ہے, اس کے علاوہ وہ نہیں کر سکتے. پنجاب گورنمنٹ اسٹرانگ نظر آپ کو اس لیے آ رہی ہے, اب آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا اور مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ کیوں اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ جو پی ٹی آئی ایز اپوزیشن, اس کے پاس لگتا ہے رن آؤٹ آف اینی آپشن, رن آؤٹ آف وہ ہوتا ہے نا کوئی کسی قسم کی چالیں, کوئی چال چلنے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے. ان کو صرف شاید ایک ہی ان کی پلے بک میں چیپٹر ہے, وہ چیپٹر نمبر 3 کہہ لیں یا چیپٹر نمبر 13 کہہ لیں, کہ جس کے تحت صرف سڑکوں پہ اگر آپ آئیں گے تبھی کوئی شاید تبدیلی آ پائے گی, تبھی آپ گورنمنٹ کو تھوڑا سا جو ہے ٹف ٹائم دے پائیں گے. تو اس کے علاوہ ان کو کی سیاست کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ سیاست کرنی کیسے. اپیرنٹلی ہم نے 3 سال میں یہی دیکھا ہے, صرف سڑک ہے, اگر سڑک نہیں ہے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دوسری طرف گورنمنٹ نے تو ایک آرام سے وہ چیز آپٹ کر لی ہوئی ہے نا, جو ہارڈ اسٹیٹ والا سٹانس ہے ان کا, کہ ہم نے یہ روڈ پہ آئیں گے, روڈ پہ آنے سے پہلے اب ان کو اٹھا لینا ہے.
پہلے روڈ پہ آتے تھے وہاں پہ ڈنڈے ماریں گے ان کو, اب ڈنڈے مارنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی, یہ پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں ان کو. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے ذوالقرنین, اور یہ بہت زیادہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ یہاں پر سیاسی عمل کو آپ جب لے کر آتے ہیں, گھروں سے باہر نکلتے ہیں, آپ کا یہ سیاسی ایک عمل ہے, آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ ریزسٹ کر رہے ہیں, یہ ایک سیاسی عمل ہے, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو وہ بیچارے سڑکوں پر آتے ہیں وہ کس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ سیاستدانوں کو تو فیس کر نہیں رہے ہوتے نا, وہ اپنے سے زیادہ طاقتور عناصر کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر ہمارے گھر سے ہم کیوں بھیجیں گے بیٹیوں کو, ماؤں کو, بیٹوں کو, اپنے رشتہ داروں کو کہ وہ سڑکوں پہ جائیں؟ کس لیے جائیں؟ گولیاں کھائیں؟ اگر, اور گولیاں کس بات پہ کھائیں؟ ہاں یہ 1857 والی اگر گولیاں ہوتی اور اس کے بعد اور بھی جو دیگر ممالک کے اندر گولیاں کھا کے آپ کو آزادی ملتی, تو میرے خیال میں آج سارے کے سارے آپ کی 26-27 کروڑ عوام میں سے آدھی سے زیادہ تو پھر سڑکوں پر ہوتی. جی 2 کروڑ آپ نے بڑھا دیے, آفیشیل ہمارا بھی فگر 25 کروڑ پلس چل رہا ہے. 2 کروڑ بڑھ جائے گی. بالکل اس پہ آؤں گا. آج ایک انٹرسٹنگ رپورٹ چھپی ہے ایک جو ہے لیڈنگ نیوز پیپر میں, اس میں اندیا دیا گیا ہے. اندیا کا سیدھا سیدھا اس میں لکھا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ 2026 میں بھی اندر ہی رہیں گے, مین جیل میں رہیں گے. اگر کوئی سم ہاؤ ڈیل ہو جاتی ہے تو سب جیل بنی گالا میں شفٹ ہو جائیں گے, لیکن رہیں گے وہ جیل میں ہی. تو یہ کیا انفیکٹ یہ رپورٹ کس کلیئر میسج دے رہی ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے, خان صاحب ابھی 1 سال مزید باہر آنے والے نہیں ہیں, تو آپ آئیں, شاید دوسرے دروازے سے آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات چیت کریں. میں آپ سے اس کا آنسر لیتا ہوں ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. جی شہر بانو صاحب بتائیے گا, خان صاحب 1 سال مزید اندر ہیں جو آج میڈیا رپورٹ ہے, اور ویسے میں ساتھ میں اس میڈیا رپورٹ کے ساتھ ایک اور چیز بھی جو ہے کلپ کر دوں, وہ یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب کافی عرصہ پہلے بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب 2029 تک جیل سے باہر نہیں آئیں گے, اور 2029 وہ ایئر ہے جب پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ جو ہے اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرے گی اور نیا الیکشن ہوگا. اچھا, تو ذوالقرنین مجھے ایک بات بتائیں, میں ذرا تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی ہوں. یہ جو طلال چودھری آپ نے کہا ہے نا, اور احسن اقبال صاحب, جی تو یہ جسٹس طلال چودھری ہیں اور یہ جسٹس احسن اقبال ہیں اس ٹائم, تو ایسا ہی لگتا ہے. تو یہاں پہ یہ صرف سیاستدان ہے. سب سے تو بڑی بات یہ ہے جو میرے ذہن کے اندر ایک دم یہ بات آئی ہے کہ میرے خیال میں تو ان کو 14 سال کی سزا ہوئی بھی ہے, اور اگر تو صحیح اگر تو ہم لوگ, جی بالکل, تو اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو صحیح ہوئی ہے تو 14 سال سے پہلے تو وہ پھر واپس نہیں آنے لگے, کیونکہ ان کی جو بیل انہوں نے دائر کی ہے اس کی تو ہیرنگ ابھی تک نہیں شروع ہوئی, نہ ہیرنگ ہوتی ہے. تو ایک تو ہم اس چیز کو سائڈ پہ رکھیں. اگر ہم عدالتی فیصلے کی طرف جاتے ہیں تو پھر طلال چودھری کی بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اور نہ ہی احسن اقبال کی بات کی سمجھ آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 26 ہے, وہ کہہ رہے ہیں 29 ہے, یعنی کہ یہ دونوں ججز ہیں. ہاں جی 26 انفیکٹ میڈیا رپورٹ میں جرنلسٹ نے کہا ہے کہ 26 تک خان صاحب کا کوئی چانس نہیں ہے. تو یہ تو ایک کتنی مذائقہ خیز ہے. دیکھیں, اگر آپ نے کسی قسم کا کسی سیاستدان کے اوپر آپ نے دباؤ بھی اگر ڈالنا ہے, آپ نے اگر اس کو اندر بھی رکھنا ہے, تو کسی قسم کا تو آپ کا فساد ایسا ہونا چاہیے کہ آپ خود ایک مذائقہ خیز ایک آپ کی تصویر کشی نہ ہو, لوگ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ یو آر بینگ ایبسلیوٹلی ابسرڈ. آپ نے عدالت کے اندر ان کا کیس دائر, ان کے اوپر مقدمہ کی ہے, عدالت نے ان کو 14 سال کی سزا دے دی ہوئی ہے. اب آپ جب میڈیا کے اندر اس قسم کے آپ یہ بیانات دیتے ہیں, ایک کہہ رہا ہے 2026 میں تک وہ اندر ہیں, دوسرے کہہ رہے ہیں 2029 تک ہیں, تو پھر بھائی توشہ خانہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ 14 سال کی سزا پھر کس چیز کے لیے ہے؟ پاکستان میں دیکھیں جتنا ہم سسٹم کو سمجھ پائے ہیں, اس میں تو نواز شریف پاکستان کے اندر 7 سال کی قید کاٹ رہے تھے العزیزیہ میں, لیکن وہ 2019 میں لندن چلے گئے 4 سے 8 ہفتے کی بیل لے کے لاہور ہائی کورٹ سے. پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کی پاکستان میں قدم رکھتے ساتھ ہی 7 سال کی سزا بھی ختم ہو جاتی ہے, سزا تو ختم, اور نمبر آف کیسز جو ان پر تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ
زیادہ تر کیسز جو ہیں جو بڑے پولیٹیشینز پہ بنے ہیں وہ پولیٹیکل نوعیت کے جی وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں, تو آگے چل کے یہ چیزیں سم ہاؤ پروو بھی ہوتی رہی ہیں. تو اس لیے وہ جو 14 سال کی عمران خان کو قید ہوئی ہے اس کو لوگ, یا میرا خیال ہے کہ ایون پی ایم ایل نون کے لوگ بھی یا منسٹرز بھی, ان کو پتا ہے یہ کس وجہ سے ہو گئی, وہ یقیناً, اور ان کو یہ بھی ہے کہ چیزیں جب ٹرن اراؤنڈ ہوتی ہیں تو اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ یہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اڈیالہ سے نکال کے ان کے گھر شفٹ کیا جا سکتا ہے سب جیل قرار دے کے, یا دوسرے منسٹر کہتے ہیں کہ 29 تک اندر ہی رہیں گے خان صاحب اگر وہ سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو نہیں کریں گے. یہ چیزیں ریئلٹی ہیں. میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. جیسے آپ نے اس حوالے سے بتایا کہ بال جو ہے وہ عمران خان کے کورٹ میں ہے اور خان صاحب نہیں مانیں گے, وہ جس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ وہ تالا بندی نہیں کریں گے, تو اس لیے ایون بنی گالا میں بھی شفٹ ہونے کا چانسز بہت کم ہے عمران خان کے. ان کے بیٹوں کی طرف آتا ہوں. بہت ہائپ کریٹ تھا کہ سلیمان اور قاسم جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں, اور فری عمران خان موومنٹ جو کہ اگست میں پی ٹی آئی نے لانچ کی, اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ موومنٹ کہاں گئی, آپ کے سامنے ہی ہے, اور اس کو لیڈ کرنا تھا قاسم نے اور سلیمان نے, لیکن اس وقت اتنا زیادہ گورنمنٹ نے اس معاملے کو سیریس لیا کہ اگر آپ یہ لینڈ کرتے ہیں اپون دیئر ارائیول اریسٹ ہوں گے, جیل جائیں گے, خان صاحب کے ساتھ ہی اڈیالہ میں ہوں گے. تو میرا خیال ہے, یا میرا خیال اگر نہ بھی ہو, ایک امپریشن بڑا اسٹرانگ تھا کہ ان کی والدہ جمائمہ خان نے یا جمائمہ گولڈ سمتھ نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں, کہ آپ مت پاکستان جائیں, اور کیونکہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ان کے بیٹوں کو اریسٹ کیا جائے گا یا کسی قسم کے اور کوئی پرابلم ان کے لیے کریٹ نہ کی جائیں. آپ کی طرف آؤں گا, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے یہ ایونچولی وائی دے چینج دیئر مائنڈ کمنگ ٹو پاکستان؟ دیکھیں, میں کوئی باوسوخ طریقے سے تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ جمائمہ نے ان کو منع کیا ہوگا یا جمائمہ کی وجہ سے وہ نہیں آئے, لیکن سب چیزیں اس جانب ہمیں یہ پوائنٹ آؤٹ کرواتی ہیں کہ یقیناً ان کو کسی نہ کسی نے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے, منع کیا ہے کہ آپ ایک ملک میں نہیں جا رہے, آپ ایک جنگل میں جا رہے ہیں, اور جنگل کے اندر تو آپ سیف نہیں رہ سکتے. لیکن چلیں, ہم لوگ یہ مانتے ہیں اور یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان کے دونوں بچے اگر ادھر آتے تو یقیناً ان کی رہائی کو بہت بڑی ایک تقویت ملتی, اور لوگوں کے شاید پھر وہ گولی کھانے سے بھی, جس طرح پہلے وہ دریغ نہیں کیا, مزید اور ایک بہت زیادہ پیس اور مومنٹم انکریز ہوتا. لیکن اگر ہم لاجیکلی اور پریکٹیکلی دیکھیں تو عمران خان کے دونوں صاحبزادے نہیں آئے, چلے نہیں آئے. عقل مندی, اگر عقل مندی کی اگر اس کو ہم دلیل کہیں یا لاجک کی دلیل کہیں تو ٹھیک ہے, وہ نہیں آئے. کیا عمران خان نے تو نہیں منع کیا؟ یہ تو دیکھیں, میں یہ کہنا مشکل ہے. محبت ہوتی ہے, اور ان کو جیسے آپ نے بتایا کہ لا آف جنگل, اگر وہ سوچ رہے ہوں کہ پاکستان میں سلمان اور قاسم کے پاکستان میں ایٹ دا مومنٹ لا آف جنگل ہے ان کے خیال میں, اور خان صاحب بھی یہی اپنے ٹویٹس میں بھی کہتے رہتے ہیں, تو اس میں تو پھر ان کو تو یہ ڈر پڑ سکتا ہے نا خان صاحب کو کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی شاید کچھ برا نہیں ظاہر ہے. اگر ان کی بہن کے بیٹوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو ظاہری طور پر ایک 10 سال کی قید کاٹ رہا ہے, دوسرے کو بھی پکڑ لیا, تو ظاہری طور پر وہ عمران خان صاحب کے بچوں کو تو ظاہری طور پہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن ان کے بچے جو ہیں, ان کے بچے اور ہمارے پاکستانی بچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. پیدا ہوئے ہیں وہی جی, اور اس کے علاوہ ان کی فیملی ایک بہت با اثر فیملی ہے. ان کے نام کیا, ان کا جو ددیال ہے, ان کا جو ننیال ہے وہ گولڈ سمتھ ان کے سرنیم کے ساتھ لگتا ہے, اور ایک با اثر فیملی ہے. اگر وہ پاکستان نہیں آئے, جو کہ وہ نہیں آئے, تو جی پاکستان کی صرف تو سرزمین نہیں ہے نا جہاں پہ آپ موومنٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک دفعہ امریکہ گئے, یا چلیں 2 دفعہ گئے ہیں, مجھے اب یاد نہیں پڑ رہا, امریکہ گئے, جا کے ملاقاتیں کی, یونائٹڈ نیشنز کے اندر کر لیے, دیٹس ناٹ انف. اگر پاکستان آپ نہیں بھی آئے,
آپ کے پاس جس قسم کے ذرائع ہیں, آپ کے پاس جس قسم کی فیسلٹیز ہیں اینڈ ایڈوانٹیجز ہیں, آپ کو تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دینا چاہیے تھا. اگر عمران خان جیل میں بیٹھ کے پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے, جو کہ قید میں ہیں, تو ان کے دونوں بچوں کو چاہیے تھا کہ صرف یونائٹڈ نیشنز ایک بیوروکریٹک جگہ ہے, وہاں پر کبھی نہ فیصلے ہوئے ہیں. اگر فیصلے وہاں پر ہوئے ہوتے تو آج آپ کے سامنے غزہ کے اندر یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا. فیصلے وہاں پہ ضرور وہاں پہ کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ پٹ آؤٹ تو ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ کبھی آپ کے سامنے جی کبھی ایگزیکیوشن نہیں ہوتی. تو یہ تو پوری دنیا کو ہلا سکتے ہیں. ان کے پاس ذرائع ہیں, ان کے پاس وسائل ہیں, ان کے پاس وہ سارے کا سارا جس کو کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ ہے, جو خان صاحب کی پی ٹی آئی کو ادھر نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کی پارٹی جو یو کے بیسڈ ہے, ان کو ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اسٹریٹجائز کرنا چاہیے تھا. آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ ٹرمپ کے یو ٹرن سے, جو کہ پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یو ٹرن لے لیا بڑا, وہ یہی تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان کو امیدیں تھیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہ ایک ٹیلی فون کال جو کہ شہباز شریف صاحب یا دوسرے کوارٹر میں جانی تھی, وہ ٹیلی فون کال نہیں ہوئی. انسٹیڈ پاکستان میں شہباز شریف اور باقی لوگوں کی تعریفیں, پاکستان کی گورنمنٹ اس ٹائم ایسا لگتا ہے پاکستان اور یو ایس جو ہے تھک اینڈ تھن ہے پوری طرح سے. تو یہ اس چیز کو لے کے سلمان اور قاسم کافی ڈس اپوائنٹڈ ہیں, اور شاید سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب باہر کی انٹرونشن سے لائک آف اینی کنٹری, چاہے وہ یو ایس ہے, وہ چانس امیدیں تو دم توڑ گئیں. تو اب خان صاحب صرف اور صرف لوکل لیول پہ ڈیل کر کے ہی آ سکتے ہیں, ورنہ نہیں جی. آ سکتے. ذوالقرنین, میں ایک بات یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ جب دل جیتے جاتے ہیں اور جب ذہن بدلے جاتے ہیں تو وہ خطبوں سے بدلے جاتے ہیں. وہ یعنی کہ زبان اور الفاظ کے استعمال سے بدلے جاتے ہیں. چاہے وہ مساک مدینہ تھا, چاہے وہ کربلا کا میدان تھا, چاہے وہ شام کی گلیاں تھیں, چاہے وہ یزید کا دربار تھا. تو خطبوں سے یعنی کہ الفاظ کی مدد سے آپ لوگوں کو جھنجھوڑتے ہیں, کیونکہ ہتھیاروں سے جنگیں جیتی جاتی ہیں اور جنگیں ہاری جاتی ہیں. ہتھیار جس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں وہ جیتتا ہے. آپ کے الفاظ جو ایسے ہیں کہ اگر آپ کے جو الفاظ صحیح ٹائم پر صحیح طریقے سے اور صحیح نیت سے استعمال ہوں تو وہ تو سوچ پوری کی پوری دنیا کی بدل کے رکھ سکتے ہیں. ٹرمپ کی بات پر آتے ہیں. آپ نے کہا کہ پاکستان پی ٹی آئی کو بہت امیدیں تھیں, خان صاحب کے بچوں کو بہت امیدیں تھیں. دیکھیے ذوالقرنین, انسان کا جو وجود ہوتا ہے نا, وہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے, میں یہاں پہ کوئی اسلامی فلسفہ نہیں بیان کرنا چاہ رہی, لیکن میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان ملک میں رہتی ہوں, اور میں نے اسلامک یعنی کہ اپنا تجزیہ میرا اپنا ہے, میری سوچ اپنی ہے. جی جی بالکل بالکل. بات یہ ہے کہ آپ جس خمیرے سے بنے ہوتے ہیں, آپ کا جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے, آپ کا رنگ گورا ہے یا آپ کا رنگ کالا ہے, تو وہ ویسے ہی رہے گا. These are the dynamics of your DNA. مائیکل جیکسن نے ویسے کالے رنگ کو گورے میں چینج کر لیا تھا. پھر دیکھیں on the lighter side. ہاں جی بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. Similarly, Donald Trump, who has been mentioned in the Epstein files, اور ڈونلڈ ٹرمپ جس کے اوپر criminal charges ہیں of rape, of harassment, of everything unethical and immoral. آپ پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ لوگ تھے جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے, وہ آپ کس قسم کے کردار کے آدمی کو سپورٹ کر رہے تھے؟ آپ کو کیا یہ لگتا, آپ کو یہ پتا نہیں تھا؟ شہبانو صاحب, وہ ایک سینگ ہے نا کہ اٹ از ایزی ٹو بی وائز آفٹر دا ایونٹ. بیسیکلی اب ٹرمپ صاحب نے پی ٹی آئی کی کوئی مدد نہیں کی تو وہ کرتے بھی نا. اس لیے اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ نہیں اچھے لگ رہے پی ٹی آئی والے. دیکھیں اس لیے ملینز آف ڈالرز انہوں نے خرچ کیے اس کی کمپین کے اوپر. پاکستانی ڈائسپورا, I mean پاکستانی پیپل لیونگ ان یو ایس سے کوائٹ انفارچونیٹ. سارا میں بالکل آگے اس کو کنکلوڈ کریں گے اور پھر ہم افغانستان کے
جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر جی ہم آتے ہیں جی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. افغانستان کنڑ کے مقام کے اوپر ڈیم بنا رہا ہے, پاکستان کے پانی کو روکنے کی ایک بڑی سازش ہے. کیا نیو دہلی میں یہ سازش جو ہے وہ تیار ہوئی ہے؟ شہربانو صاحب آپ کیا دیکھتی ہیں اس کو؟ ذوالقرنین, اس سے پہلے کہ ہم افغانستان کے اوپر آئیں تو میں آپ کا جو پچھلے والا سوال ہے اس کو میں کنکلوڈ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں, ہم نے ٹرمپ کی بات کی تھی اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کی تھی, تو کہ ٹرمپ کے پی ٹی آئی نے اپنا سارا کا سارا جو اپنا جو انحصار تھا کہ عمران خان صاحب باہر نکلیں گے, ٹرمپ آ جائے گا, وہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر ڈپینڈ کر رہے تھے, جو کہ ایسے نہیں ہوا. تو یہ بات کلیئر ہے کہ جو ٹرمپ آبویسلی اس کو اپنے انٹرسٹ زیادہ پیارے ہیں. عمران خان اس کے لیے اس طرح امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ منرلز امپورٹنٹ ہیں, اور جتنا کہ اور دیگر اس کو جو آپ یہ کہہ لیں اس کو جو ایڈوانٹیجز بتائی گئی ہیں کہ ان صاحب کو اندر ہی رہنے دیں, یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا دیتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ سراسر جو ناکامی ہے پالیسی کی وہ پی ٹی آئی اوورسیز والوں کی ہے, آن دا پارٹ آف دا پی ٹی آئی. جی جی جی. افغانستان کے اوپر آ جائیے گا, کس نے, کون یہ کانسپریسی سازش جو ہے وہ نٹ کر رہا ہے؟ میں نے بتایا, جیسے آپ سے کوشچن کیا, کیا نیو دہلی میں یہ سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف؟ اچھا, ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں یہ لفظ سازش کا استعمال نہیں کروں گی, کیونکہ افغانستان نے بارہا یہ کہا ہے کہ یہ ان کا رائٹ ہے, اور اگر آپ لیگلی دیکھیں تو یس یہ ان کا رائٹ ہے, بالکل ہے. وہ ایک, لیکن اس سے پہلے تو کبھی انہوں نے بات نہیں کی. بالکل جی. ابھی جب پاکستان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اور افغانستان میں انڈیا کا سفارت خانہ بھی کھل گیا ہے, افغانستان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ دلی میں جا کے بیٹھتے ہیں, وہاں پہ بیٹھک ہو رہی ہیں اور پاکستان کے خلاف سارے نوٹس ایکسچینج ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہی یہ ساری چیزیں جب آئیں گی تو ابھی تو لگے گا تو اس کو ایسا ہی کہ کائنڈ آف کانسپریسی ہے اگینسٹ پاکستان. نہیں, آن براڈر اسکیل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر ہم اس کو بہت وسیع انداز سے دیکھیں تو یہ آپ کی والی بات ٹھیک ہے. میں اس وقت افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں, میں اس وقت ان کا نظریہ آگے پیش کرنا چاہ رہی ہوں. نمبر ون, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کنڑ جو ریور ہے یہ بیسکلی اوریجنیٹ چترال سے ہوتا ہے, پھر افغانستان جاتا ہے, پھر ریور کابل میں آتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کا یہ ری ڈائریکٹ ہو کر افغانستان جا کے, اور اس کے بعد اس کا جو آپ سمجھ لیں اس کا جو اینڈ ہے, جو اس کا آخر ہے, وہ انڈس بیسن کے اندر آتا ہے. اب بات یہ ہے, یہاں پر ہم لوگ گنوانا شروع کرتے ہیں کہ افغانستان اور افغانیوں کے ساتھ کس قسم کے سلوک کیسا ہوا ہے. جب ہمارا جی چاہتا ہے ہم ان کو بلا لیتے ہیں, جب ہمارا جی چاہتا ہے ہم ان کو نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس وقت جو بہت زیادہ المیہ افغانستان کے اندر یہ ہے, اس نے یہ ریئلائز کیا کہ پاکستان کو ہم کنونشنل وار کے تحت تو ہرا سکتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ جنگ تو ہے نا کبھی آن اینڈ آف. وہاں پر حکومت ہے تحریک طالبان کی, ان کے جو امیر المومنین ہیں وہ پاکستان کے اس وقت سخت خلاف ہیں. یہاں پر دہشت گردی کا یہ عالم ہے کہ میرے خیال میں اگر آپ ساؤتھ ایشیا, ایک ادارہ ہے, مجھے ٹھیک طرح نام نہیں یاد آ رہا, لیکن ایک لیٹسٹ رپورٹ ہے ساؤتھ ایشیا پورٹل کے نام سے کہ 44% انکریز ان ٹیررزم ہے. جی بہت زیادہ ہے. آپ تورخم کا دیکھ لیں, آپ باقی اور جو ان کے بارڈرز ہیں, جو بارڈر کراسنگز ہیں, وہ اپنی مرضی سے پاکستان بند کر دیتے ہیں, ان کی ٹریڈ وہاں پہ افیکٹ ہوتی ہے. لوگ جو افغانی ہیں وہ آگے سردیاں آ رہی ہیں, بارڈر کے اوپر وہ کئی دن کھڑے رہتے ہیں, ان کو ایکسیس ہی نہیں ہوتی. اب آپ نے جب یک طرفہ اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے تو دوسروں نے بھی تو اب ہاتھ پیر مارنے ہیں نا. ان کو یہ یقیناً بتایا گیا ہے, کیونکہ افغانیوں کو اور پختونوں کو, میں کہوں گی بالخصوص پختونوں کو, یہ ہمیشہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. جنگجو ہیں یہ, ان کو آپ اسلام کا نام لے, نعرہ لگائیں آپ ان کو. 1948 کے اندر کشمیر کے اوپر جب گئے تھے, کشمیر میں جب گئے تھے ہماری فورسز, تب بھی آگے پختونی تھے.
یا 1980s کی بات ہو 1990s کی بات ہو. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ پاکستان کو ہم اس طریقے سے تو کنٹرول نہیں کر سکتے, کیونکہ پاکستان کا جو انکنونشنل طریقہ ہے افغانستان کو کنٹرول کرنے کا وہ فار سپیریئر ہے. تو یہ جب پہلگام کا کیس ہوا اس کے بعد انڈیا سے ظاہری طور پہ ان کے روابط پہلے بھی تھے. یہ آپ اگر دیکھیں تو طالبان ہمارے ساتھ تھے, اور جو پنجشیر ویلی کے ان کے جو شیر تھے جی احمد شاہ مسعود, وہ پرو ہاں جی ناردرن الائنس جن کو ہم کہتے ہیں جی جی جی. تو انہوں نے اب یہ ریئلائز کیا ہے کہ پاکستان کو جس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہ پانی کے تھرو ہی کیا جا سکتا ہے. انہوں نے پانی کو ویپنائز کیا ہے اور وہ یہ کریں گے. انڈیا بھی ویپنائز کر رہا ہے. انہوں نے انڈیا کی ہی جی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہ کر کی ہے جی. اور اس چیز کے اندر آپ یقین کریں ان کو 2 ملک اسسٹ کر رہے ہیں unbelievably so. ایک ہے چائنا اور دوسرا ہے ایران. یہ دونوں افغانستان کو اسسٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ دونوں کنٹری ساتھ میں پاکستان اور افغانستان کو ساتھ بٹھانے کے حوالے سے بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ابھی جو دوحہ میں راؤنڈ ہوا ہے لاسٹ ویک, اس میں بھی ان 2 کنٹری کا زیادہ کنٹریبیوشن تھا. نہیں وہ تو آپ کی والی بات ٹھیک ہے ذوالقرنین. دیکھیے جہاں پر ڈپلومسی ہے, وہ ڈپلومسی جو ہوتی ہے وہ آپ کی جیو پولیٹیکل ریالٹیز کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتی, اور جب وہ نظر انداز کرے گی تو وہ آپ کی ڈپلومسی فیل ہو جاتی ہے. آپ غزہ کے اندر دیکھ لیں, حماس پیلسٹینین اتھارٹی کے پیلسٹینین بیٹھے ہوتے ہیں سعودی ابھی ایجپٹ کے اندر جو ہوا ہے وہاں پر فلسطینی بھی موجود تھے, وہاں پہ اور بھی دیگر لوگ موجود تھے, لیکن اسی رات بمبارڈمنٹ دوبارہ ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے آج استنبول کے اندر جو افغانستان اور پاکستان بیٹھ کے آمنے سامنے ان کی بات چیت اور بحث جو مباحثہ ہو رہا ہے, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو انہوں نے سوچا ہے اپنے مفاد کے لیے, اینڈ بائی دیٹ آئی مین افغانستان اپنے مفاد کے لیے وہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. آخر میں سے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو پاکستان افغانستان کے معاملات ہوئے ہیں سارے, ابھی سیز فائر چل رہا ہے, آنے والے ٹائم میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم بالکل آمنے سامنے ہوں گے اور یہ ایک فل فلیج جنگ میں نہ کنورٹ ہو جائے یہ ساری چیزیں؟ that's یا کہ کوئی پیس پرویل کرے گا؟ پاکستان اور افغانستان کے اندر تو کبھی بھی پیس پرویل نہیں کرے گا انفارچونیٹلی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم افغانستان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا 5واں یا 6ٹھا پروونس ہے. جیسے وہ خیبر پختونخوا بلوچستان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ویسے وہ افغانستان کے ساتھ کرتے ہیں. گندم بھی یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہاں پہ, کافی بہت سارا جو فوڈ آئٹم ہے افغانستان ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے. مطلب ان کی ہم جو ہیومن نیڈ ہے وہ پاکستان ہی پورا کر رہا ہے انفیکٹ. اور اس کے بعد ان کے جو بہت ہریالی والے کھیت ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کس قسم کے کھیت ہیں افغانستان میں, کس قسم کے ہیں, اس سے ہم نے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھایا ہے. تو پاکستان جب تک یہ ریئلائز نہیں کرے گا کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے, اس کے اندر چاہے لیجٹمیٹ ہے یا نان لیجٹمیٹ ہے, لیکن وہاں پر حکومت ہے, ان کے وہاں پہ تحریک طالبان ایک حقیقت ہے. ایک جو میجر ایشو یہ ہے, پاکستان نے بہت کیٹیگوریکل جو ہے وہ افغانس کے یا افغان گورنمنٹ کے دماغ میں چیز بٹھا دی ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے کہ اگر تمہاری سوئل جو ہے وہ استعمال کی ٹیررسٹ نے آ کے ہمارے پاکستان کے اندر اٹیک کیا, یہ ریڈ لائن ہے, یہ ہم آپ کو نہیں پھر چھوڑیں گے. اچھا یہ چیز کلیئر ہے. اچھا اب پوائنٹ یہ ہے کہ ان ڈیز ٹو کم, ابھی تو سیز فائر ہے اور ابھی وہاں کی سوئل استعمال بھی نہیں کی, کسی ٹیررسٹ نے پاکستان آ کے اٹیک نہیں کیا. پاکستان نے اتنی زیادہ اسٹرانگ وارننگ دی تھی. آئندہ اگر یہ وائلیٹ ہوئی ریڈ لائن تو پاکستان نے پھر اسپیئر نہیں کرنا. یہ چیز اٹ از رائٹنگ آن دا وال. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے افغانستان کو تو وارن کر دیا کہ ہماری سوئل کو ٹیررزم کے لیے استعمال نہ کیا جائے. تو پھر اس وقت جو ہماری خیبر پختونخوا کے حالات ہیں, نارتھ وزیرستان کے اندر سب سے زیادہ دہشت گردی ہوتی ہے. اس میں وہی تبھی تو جو کے پی کے کی گورنمنٹ ابھی جو نئے چیف منسٹر, تو یہ کہاں سے آئے ہیں پھر لوگ, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کو وہ ساری پالیسی چینج ہو گئی نا. وہ پہلے یہ تھا کہ پیس چل رہا تھا ڈیورنگ دا ٹینیور آف عمران خان اینڈ جنرل باجوہ. جب عمران خان کی گورنمنٹ چلی گئی, پاکستان کی نئی گورنمنٹ آ گئی, پالیسی چینج ہو گئی, تو چیزیں اس کے بعد ٹیررزم بڑھا.
لیکن اب کرنٹلی جو کے پی کے گورنمنٹ کے چیف منسٹر ہیں سہیل افریدی, وہ ملٹری آپریشن کے اگینسٹ ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے ٹائم میں کیا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کیا اسٹریٹجی چاک آؤٹ کر پاتے ہیں جس سے پاکستان میں ٹیررزم جو ہے اسپیشلی کے پی کے میں کم ہو سکے. دیٹ از دا مین اسپیکنگ پوائنٹ ان فیکٹ. جی میں سوری, میں معذرت چاہتی ہوں. اس سے پہلے کہ آپ کا پروگرام ختم ہو, میں ایک بات ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ دنیا کے اندر تو ٹیررزم جو ہے وہ جس طریقے سے کم ہوئی ہے, ٹھیک ہے, فلسطین کے اندر ابھی بھی بہت زیادہ جو ہے یہ اپنے عروج پر ہے. پاکستان کے اندر ٹیررزم کیوں ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت بڑا کوشچن ہے. ہاں جی, بہت پیچھے پہلے سمجھایا تو جائے کہ کیوں آتے ہیں لوگ. بہت پیچھے جانا پڑے گا, لیکن اس میں وے فارورڈ تو یہی ہے کہ پہلے تو آپ ٹاک آؤٹ کریں. بات چیت کے آگے نہیں راستہ نکلتا تو آپ فورس کا استعمال کریں. جی وہ جرگا ہوا ہے نا جس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں سہیل افریدی صاحب. دیکھیں اس وقت جتنے پاکستانی سیکورٹی ایجنسیز نے, چاہے پاکستان آرمی ہو, ایف سی ہو, پولیس ہو, اور ایون عام سٹیزن نے جتنی قربانیاں وار آن ٹیرر پہ دے دی ہیں ان سائڈ پاکستان, یہ نہیں ہے ہم باہر جا کے لڑ رہے ہیں, تو ایونچولی یہ کہیں نہ کہیں تو اس کو اب رکنا ہے نا. ہم اپنا خون کب تک بہاتے رہیں گے اس سارے اس ہم نہیں اپنا خون بہا رہے, پختون بہا رہے ہیں. جی ہم لوگ تو یہاں پہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. پختون بھی ہم میں سے ہی ہے. ہاں بے شک ہے, بے شک ہے, سارے اس کو ایک ہی لیں گے. پاکستانی اپنا خون, پاکستانیوں کا خون جا رہا ہے وار آن ٹیرر میں, تو ایونچولی پاکستان نیڈس اے سالڈ پالیسی جس میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ٹیررزم کو جڑ سے اکھاڑ کر ہم باہر پھینکیں. یہی ریزالو ہے آف دا سیکورٹی ایجنسیز اینڈ ریزالو آف دا پاکستانیز. اس نوٹ کے اوپر ہم, اس ہوپ کے اوپر کہ پاکستان سے ٹیررزم جلد سے جلد ختم ہو اور ہم اسٹرانگ اور ڈیوریبل قسم کی پالیسیز لے کے آئیں اس سلسلے میں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.